बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाँचवें पारे की हमने तिलावत की। पाँचवें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया है उनमें से चंद एक मतालिब आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। सूरह निसा की ही बकी आयात से इस पारे का आगाज़ हो रहा है, आयत नंबर 24 से, और आयत नंबर 23 में जहाँ अल्लाह ताला ने इससे पहले उन ख़वातीन का तज़किरा फ़रमाया था कि जिनके साथ निकाह हराम है, यानी जो महरम ख़वातीन हैं, उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे अल्लाह ताला ने जारी रखा और आयत नंबर 24 में भी उसी को बयान फरमाया है। और इरशाद है कि और शोहरदार औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, ये तुम पर अल्लाह का फ़र्ज़ है, और उनके अलावा बाकी औरतें तुम पर हलाल हैं। इन औरतों को तुम माल खर्च करके अपने अक़्द में ला सकते हो, बशर्ते कि निकाह का मकसद इफ़्फ़त कायम रखना हो, बेइफ़्फ़ती ना हो। फिर जिन औरतों से तुमने मुतआ किया है उनका तय शुदा महर बतौर फ़र्ज़ अदा करो, अलबत्ता तय करने के बाद आपस की रज़ामंदी से उसमें कमी बेशी कर सकते हो, तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। अलबत्ता यकीनन अल्लाह बड़ा जानने वाला, हिकमत वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा, इसमें ये आयत जो है अल्लाह ताला ने निकाह मुअक्कत की तरफ इसमें इशारा फरमाया कि जब तुम उन औरतों के साथ निकाह मुअक्कत जब करो तो उनका तय शुदा महर जो है वो मुअय्यन तौर पर अदा कर दें। और असल में इस्लाम ने बाकायदा ख़वातीन के हुर्मत के हवाले से जो मसाइल को बयान फरमाया, तो उसमें इसी हुक्म को भी जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया है, तो मुफस्सिरीन ने यहाँ पर जो बयान फरमाया इसके मुताबिक ये है कि नया एक हुक्म को अल्लाह ताला यहाँ पर तशरीह नहीं फरमा रहा कि उसकी इजाज़त अभी दी जा रही हो, बल्कि एक तशरीह शुदा हुक्म के मसले को अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमा रहा है कि दीन के अंदर जो एक शरीयत का एक हुक्म है निकाह का, फिर उस निकाह के बाद जो है महर के अदा करने का, उस हुक्म को अल्लाह ताला ने यहाँ पर अदा फरमाया। तो इसलिए वो चाहे निकाह दायमी हो वहाँ पर भी महर की अदायगी वाजिब है, और यहाँ निकाह मुअक्कत अगर है तो यहाँ पर भी क्या है, ये वाजिब है। और ये तमाम मुसलमानों के नज़दीक इजमाई तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये निकाह भी था। अलबत्ता फिर बाद में इख्तलाफ ये है कि बाज़ लोगों के नज़दीक जो है इसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया, इसकी इजाज़त जो है वो रोक दी, जबकि इमामिया के नज़दीक ये है कि नहीं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके हवाले से कोई नहीं सादिर नहीं हुई है। जब आयत करीमा है कुरान करीम के अंदर, तो आयत करीमा के मुताबिक ये हुक्म जो है कल क़यामत तक बहरहाल रहेगा। अच्छा, इसके बाद आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला ने तिजारत के हवाले से फ़रमाया कि ए ईमान लाने वालों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीक़े से न खाया करो, मगर ये कि आपस की रज़ामंदी से तिजारत करो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम अपने आप को हलाक न करो, बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा रहम फरमाने वाला है। यहाँ पर एक दूसरे के अमवाल को अगर हासिल करना चाहें तो उसका जायज़ तरीक़ा अल्लाह ताला ने बताया, और वो क्या है, वो तिजारत है। आपस में एक दूसरे की रज़ामंदी के साथ मामलात अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इसके बग़ैर इंसान दूसरों के माल के ऊपर अगर हाथ डालें तो उसको आम तौर पर कहा जाता है चोरी या गस्ब करना, और उसके लिए इस्लाम ने बाकायदा सज़ाएँ रखी हैं। तो तिजारती मामलात के ज़रिए इंसान एक दूसरे के अमवाल को हासिल करना चाहें तो शरई इन पाबंदियों के साथ हासिल कर सकते हैं। और फिर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करो, गुनाह कबीरा से इज्तनाब करो जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त के मकाम में दाखिल करेंगे। यानी अगर गुनाह कबीरा को इंसान अगर छोड़ दें तो बाकी इंसान से अगर ख़ताएँ हो जाएँ, गलतियाँ अगर हो जाएँ, तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में उन गुनाहों को माफ़ फरमाने का ऐलान फरमा दिया है। गुनाह कबीरा से आप इज्तनाब कर लें, बाकी अगर गुनाह हो जाएँ तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से, रहमत से उसको मुआफ़ फरमाएगा। आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा
बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, मर्द औरतों पर निगहबान हैं इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है और इसलिए कि मर्दों ने अपना माल खर्च किया है। बस जो नेक औरतें हैं वो फरमान बरदार होती हैं। अल्लाह ने जिन चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को चाहा तो उनकी गैर हाज़िरी में उनकी मुहाफ़िज़त करती हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक कानून बयान फरमाया कि जिसके मुताबिक जो है मर्द को कव्वाम करार दिया, और इसके बारे में दो दलीलें इरशाद फरमाएँ। एक तो ये कि ये निज़ाम इलाही है कि इंसानों में से बाज़ को बाज़ के ऊपर फजीलत अता फरमाता है, और दूसरी बात यह कि चूँकि ये उनके ऊपर खर्च करते हैं, जैसे कि कल के पारे में भी एक नुक्ता आया था तो वहाँ पर अर्ज़ किया था कि घर का ख़र्चा चलाने की ज़िम्मेदारी मर्द के ऊपर है, ख़वातीन के ऊपर नहीं है। तो लिहाजा उसी की तरफ यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है। देखें, ये जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जिस जोग्राफिया के अंदर आप रहते हैं एक निज़ाम होता है, एक कानून होता है, और उसमें एक उस कानून के मुताबिक आप हुकूमत करते हैं, इसी तरह ख़ानदानी निज़ाम भी वहाँ पर भी एक कानून होना चाहिए। जिस तरह किसी भी मुआशरे के अंदर अगर कोई सरपरस्त न हो, ठीक है, किसी के हुकूमत अगर न हो तो फिर वहाँ पर अफरा तफरी फैल सकती है, निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। तो ख़ानदान भी एक तरह का एक निज़ाम है। ख़ानदानी निज़ाम के अंदर भी अगर सरपरस्ती का तसव्वुर अगर आप निकाल दें तो फिर वहाँ पर भी हरज मरज लाजिम आएगा, वहाँ पर भी इख्तलाफात पेश आ जाएंगे। तो उनसे अल्लाह ताला ने बचाने की खातिर ये एक निज़ाम जो है इंसानी ख़ानदानी निज़ाम के अंदर रखा है कि मर्द को उसके बास शराइत की बुनियाद पर जो है ये उनको क़व्वाम का फ़रीज़ा जो है वो अता फ़रमाए, उनको निगहबान करार दिया ताकि वो घरेलू मामलात के हवाले से निगरानी कर लें और निज़ाम ख़ानदान को क्या है अहसन अंदाज में आगे बढ़ाएं और इख्तलाफात से बचकर आगे निकल जाएं। और आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ की सूरत में उन्हीं के ख़ानदानों में से, शोहर और बीवी उन्हीं के ख़ानदानों में से हकम और मुनसिफ करार देने का हुक्म दिया कि उन्हीं में से कुछ अफराद को मुंतखब कर लें ताकि वो मिल बैठ कर उन दोनों के दरमियान पेश आने वाले इख्तलाफात को हल करने की कोशिश कर लें। यानी मतलब ये है कि इनके मामलात को बाहर न ले जाएं, आपस में दोनों ख़ानदानों के बुज़ुर्गान बैठ जाएं, संजीदा अफराद बैठ जाएं और बैठ कर उनके मामलात को निपटाने की कोशिश कर लें। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या है दूसरे लोगों के सामने जो है उनको उछालना और उनके सामने जो है इस मसले को पेश करना, तो ये क्या है अक्लमंदी का तकाज़ा नहीं है। ख़ानदान के अपने अफराद अपने बच्चों के हवाले से, उनके मुस्तक़बिल के हवाले से ज़्यादा बेहतर इदराक रखते हैं और उनकी ज़्यादा बेहतरी जानते हैं, तो इसलिए उनको चाहिए कि वो उनके हवाले से फ़ैसला कर लें। आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अहम हुक्म दिया है कि वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा, और तुम लोग अल्लाह ही की बंदगी करो और किसी चीज़ को उसका शरीक करार ना दो, और माँ बाप, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीब तरीन रिश्तेदार, पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी, पास बैठने वाले रफ़ीक़ों, मुसाफिरों और जो ग़ुलाम कनीज़ तुम्हारे कब्ज़े में हैं, सब के साथ एहसान करो। बेशक अल्लाह को गुरूर करने वाला, फ़ख्र करने वाला पसंद नहीं। यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी उबूदियत के हुक्म के फ़ौरन बाद जो है वालिदैन के ऊपर एहसान करने का हुक्म दिया, मिस्कीनों और रिश्तेदारों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर, चाहे उन पड़ोसियों को आप जानते हों या ना जानते हों उनके ऊपर, और बाकी मुसाफिर और मुआशरे के दीगर तबक़ात के ऊपर जो है एहसान फरमाने का हुक्म दिया। तो इससे मालूम ये होता है कि अल्लाह ताला अपनी उबूदियत के साथ साथ बाकी इंसानों के साथ हमारे रवाबित को भी अच्छे अंदाज में देखना चाहता है। यानी दीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला की इबादत के बाद बाकी लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दें, झगड़ना शुरू कर दें, उनके साथ आप ताल्लुकात जो है वो बिगाड़ कर रख लें। नहीं, इस्लाम ये है, दीनदारी ये है कि अल्लाह ताला की इबादत भी करें, उसकी उबूदियत भी, और उसके बंदों के साथ नेक सलूक भी करें, हुस्न सलूक भी करें। उनमें सर फहरिस्त वालिदैन हैं और करीबी रिश्तेदार और बाकी अजीज़ व अकारिब और हमसाए, उनका अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुक्म दिया। आयत नंबर 37 और 38 में अल्लाह ताला ने
بخل کرنے والے لوگوں کی مذمت فرمائے، جو کنجوسی کرتے ہیں، مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کو خرچ نہیں کرتے، اور اسی طرح ان خرچ کرنے والے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے کہ جو ریاکاری کی خاطر خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ شیطان کے رفیق ہیں، یعنی جو بخل کرنے والے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کی خاطر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مال کو فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر انسان خرچ کر لے، دکھاوا اور لوگوں سے تعریف مطلوب نہ ہو۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی ایک نیکی ہو تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاں سے اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے، سارے اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر کسی لحاظ سے ظلم نہیں ہوگا، بلکہ رحمت کا یہاں پر اللہ نے اظہار فرمایا کہ وہ تو آپ کی نیکیوں کے اوپر ڈبل اجر عطا فرما دیتا ہے اور اجر عظیم کا ان کو مستحق قرار دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا کہ پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے، یعنی انسانی اعمال کے جو شاہد ہیں، جو گواہ ہیں، ان میں تو ہر امت کے اپنے اپنے انبیاء کرام جو ہیں وہ کیا ہیں، گواہ ہیں ان کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بھی گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو قرآن کریم کی بعض آیات کے مطابق انسان کے ایک تو اپنے اعضاء و جواری گواہی دیں گے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یعنی ہمارے ہاتھ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے، کوئی نیک کام کیا تو وہ وہاں پر گواہی دے گا، زبان نے، سارے اعضاء و جوارے۔ ان سے ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی کیا ہے، گواہی دے گی وہاں پر کل اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے اعمال کا۔ اور آیت نمبر 43 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی نہ جایا کرو یہاں تک کہ غسل کر لو، مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے، تو پاک مٹی پر تیمم کرو، چنانچہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے روکا ہے۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ بمرحلہ اس کی آیات کریمہ کو نازل فرمایا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ شروع میں اس کے رجس کو بیان فرمایا، پھر اس کے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے روکا، پھر آخری مرتبے کے طور پر اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ تو اور اس میں تیمم کا بھی حکم ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو آپ جو ہیں وہ تیمم کر لیں، تیمم کا طریقہ بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ چہروں اور ہاتھوں کے اوپر مٹی کے اوپر ہاتھ رکھ کر مل لیں۔ اور آیت نمبر 44 سے آگے پھر اہل کتاب دشمنوں کے انحرافات اور ان کی سازشوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے فرمایا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے تو عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ناقابل معافی ہے۔ انسان اگر خدا نخواستہ شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائے تو جو اکثر آیات کریمہ کے اندر ہے کہ ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، تو وہ یہ ہیں جو شرک کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا، اسی سورے کے اندر آگے بھی ایک اور آیت آ رہی ہے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، شرک کے علاوہ باقی جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس آیت سے بڑھ کر امید دلانے والی کوئی آیت اور نہیں ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف فرمانے کا اعلان فرمایا ہے کہ شرک کو آپ چھوڑ دیں
اور باقی اگر آپ سے خطائیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ گناہوں کی اجازت دی جا رہی ہو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وسعت کا یہاں پر گویا کہ اعلان فرما رہا ہے کہ اس کی رحمت کی وسعت کے دائرے میں سارے گناہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے معافی مل سکتی ہے۔ اور آیت نمبر 59 اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ جو جہنم میں چلے جائیں، پھر ان کے حوالے سے ہے کہ شرک کے تذکرے وغیرہ کے بعد جو جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں تو آتش جہنم میں اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ کہ جب وہ آگ میں جلائے جائیں گے تو آگ سے جب ان کی یہ کھال جو ہے گل جائیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھال پیدا فرمائے گا تاکہ وہ دوبارہ عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھے۔ یعنی یہ سلسلہ جو ہے خدا نخواستہ جہنم میں جانے والے جو ہیں ان کے ساتھ جاری رہے گا۔ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عاقبت بخیر فرمائے سارے لوگوں کی۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر امانت کے حوالے سے انتہائی اہم آیت ہے کہ امانت دار کو اس کی امانت جو ہے وہ پلٹا دیں، دے دیں اور انصاف کا معاملہ اختیار کر لیں۔ دیکھیں، امانت کا جب تصور آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف مالی معاملات آ جاتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھا ہے تو بحفاظت اس مال کو واپس پلٹانا سر وقت جو ہے وہ کیا ہے، امانت میں شامل ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق امانت کا دائرہ جو ہے وسیع ہے، اس میں اگر کوئی معاشرے کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے کہ اہل کو جو جس چیز کا اہل ہے اسی کے مطابق اس کو وہ ذمہ داری سونپ لیں۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے تو صحیح مشورہ دے دیں، اگر کوئی آپ سے کوئی بات کر لیں تو اس کی بات کو اپنے تک محدود رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیا ہے، امانت داری کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امانت کا یہ جو حکم ہے یہ ہر ایک کے لیے، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ امانت داری کا مظاہرہ کریں، اگر کوئی غیر مسلم ہو تو وہاں پر ہم خیانت کر سکتے نہیں۔ امانت داری کا جو حکم ہے وہ سارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے سیرت ہے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ تو آپ نے مکے والوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھیں، ٹھیک ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے آپ نے حوالے فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ آپ ان کو ادا کر دیں، پھر اس کے بعد آپ بھی ہجرت فرما کر مدینہ آ جائیں۔ تو اسلام امانت داری کا جو حکم دیتا ہے وہ بالکل مطلق طور پر دیتا ہے تاکہ اس میں اس کے دائرے سے کوئی باہر نہ رہے۔ اس کے بعد والی آیت مشہور آیت ہے، آیت اولو الامر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بھلائی اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم، ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کہ جو اطاعت ذات ہے، حقیقت میں اللہ کی ہی اطاعت ہوتی ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اولو الامر کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول کی اطاعت کے اوپر عطف فرمایا، ایک ہی صیغے کے ساتھ، ایک ہی حکم کے ساتھ بیان فرمایا کہ رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب اس صاحبان امر کے حوالے سے جو ہمارے ہاں جو روایات ہیں امامیہ کے ہاں، اس کے مطابق صاحبان امر سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے اس سلسلے میں، اسی آیت کریمہ کے ذیل میں آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ائمہ اہل بیت وہ صاحبان امر ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے حکم امت کے اوپر، صاحبان ایمان کے اوپر فرض قرار دے دیا کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ اور اس کے علاوہ بعض دیگر جو مفسرین نے بیان کیا اس کے مطابق انہوں نے دائرہ اتنا بڑھایا کہ اس میں معاشرے کے بہت سارے افراد کو شامل کیا، حاکم، حکمران، فوجی آفیسرز، یہاں تک کہ مختلف اداروں کے جو سربراہان ہیں، مختلف اداروں کے اندر کام کرنے والے وکلاء، ڈاکٹرز اور مختلف کمپنیوں کے ڈائریکٹرز، ان سب کو جو ہے اس میں شامل کرنے کی بہرحال ایک کوشش کی ہے۔ لیکن روایات اہل بیت اور روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
ائمہ اہل بیت علیہمُصّلاۃ والسلام اس کے مصداق ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی اطاعت فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت، اس کے آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ باذن الہی اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول آئے ہیں، اللہ کے نمائندے آئے ہیں تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں، ایسا نہیں کہ صرف ان کو مقدس قرار دے کر جو ہے ان کے نام صرف لیتے رہیں، اطاعت نہ کریں۔ اطاعت اور اتباع کی باری آئے تو ہم کہیں کہ ہم کہاں اور ان کی اطاعت کہاں، اور پھر صرف تعریفات کے اوپر جو ہے ہم اکتفا کرنے کی کوشش کریں، نہیں، اطاعت کی طرف جو ہے بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھیجا۔ اور اسی آیت کریمہ میں 64 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ان کو چاہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اے رسول تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے اپنے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کر لیں۔ حقیقی دائرۂ ایمان میں ہم اس وقت آئیں گے جب اپنے آپ کو مکمل دین کے حوالے کر دیں اور حکم رسول کے سامنے بھی سر تسلیم ہم کر لیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بھی معاملے کے اندر کوئی فیصلہ فرمائے تو اس کے بارے میں اپنی طرف سے یہ نہ سوچیں کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا، یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بخوشی تسلیم کرنا یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ اس کو آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو رسول اکرم، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام نازل فرمایا، اور انعام نازل فرمانے والے گروہ کا تذکرہ فرمایا وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہی اچھے رفیق ہیں کہ جس طرح سورہ الحمد کے اندر ہم وہاں پر دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہم ہدایت فرما کہ جن کے اوپر تو نے انعام نازل فرمایا، تو اس کی ایک تشریح یہاں پر ہے کہ وہ نبیین ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 71 کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کے مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جہاد سے خوفزدہ اور پریشان ہونے والے لوگوں کے نفسیاتی کیفیت کا، اندرونی کیفیت کا مختلف آیات کریمہ کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہیں موت کا خوف ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہی کیوں نہ ہو، موت تمہیں آ لے گی۔ اور انہیں اگر کوئی سکھ پہنچے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ موت ہر حال میں آئے گی، چاہے آپ کہیں پر بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر لیں۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر جب ان تک کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اسی طرح کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ فرمایا اس کے بعد والی آیت میں کہ ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، تم تک جو حسنہ، جو نیکی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، اور جو برائی یا جو مشکلات تم تک پہنچتی ہیں وہ تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ قرآن کریم کے اندر جو اختلاف کرتے ہیں تو اس میں اگر اللہ کی طرف سے یہ کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے، اس میں تضاد ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اس میں آپ اگر غور کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہیں کوئی تضاد نہیں، تو بس ایمان لائیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے غور و فکر کرنے کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، اور بھی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو، مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو قرآنی آیات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے اور اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
یعنی آپ معاشرے میں کوئی نیکی پھیلائیں تو اس کے آپ بھی حقدار ہیں ثواب کے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی برائی معاشرے میں پھیلائیں تو جس کی وجہ سے برے لوگ برائی انجام دے رہے ہیں تو ان کی برائی میں، گناہ میں بھی آپ حصے دار ٹھہریں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک انتہائی اہم آیت ہے معاشرے کے اندر نیکی اور برائی کے حوالے سے۔ آیت نمبر 86 میں سلام کے حوالے سے فرمایا کہ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ میں جواب دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام اسلامی تعلیمات کا حصہ، ویسے تو ہر دین کے اندر یا ہر قوم کے اندر ایک طریقہ ہے، اپنا اپنا ایک طریقہ ان کا ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے سلام ہائے کرتے ہیں۔ اسلام نے یہاں پر جو ہے جب آپ ملیں تو سلامتی کا پیغام دینے کا حکم دیا، اس سے بڑھ کر خوبصورت پیغام نہیں ہو سکتا، تاکہ سننے والے، آپ کا جو مخاطب ہے، وہ آپ کے سامنے آنے کے بعد امنیت کا احساس کر لے، اپنے محفوظ ہونے کا احساس کر، اس تک آپ کا سب سے پہلا جو پیغام پہنچے گا وہ سلامتی کا، وہ امن کا، تو اس کے بعد آپ سے وہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اسلام نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ آپ جب لوگوں سے ملیں تو سلام کریں، اور سلام کا جب جواب دیں تو یا بالکل انہی الفاظوں میں جواب دیں یا اس سے بہتر انداز میں۔ اور سلام کے حوالے سے دوسرا جو اسلامی حکم ہے وہ یہ ہے کہ سلام خود مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سلام اگر کوئی کریں تو جواب دینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 88 اور اس کے بعد جو ہے منافقین کا تذکرہ ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مومن کو قتل اگر کرے خطا سے، غلطی سے، تو اس کی دیت کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 92 میں تذکرہ فرمایا ہے، غلطی سے قتل اگر کر لے تو۔ آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ کسی مومن کو قتل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کہ وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کسی بے گناہ مومن کو قتل کرنے والے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہونے کا اعلان فرمایا، ان کے لعنتی ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، اور ان کے یہ عذاب کا بھی اعلان فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام یہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کی جان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی مومن کو قتل کریں تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو آپ ان آیات کریمہ کے تناظر میں آج اگر بعض لوگ خدا نخواستہ دوسرے کلمہ گو مسلمانوں کو اگر ان کا خون بہاتے ہیں، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ متفق نہ ہونے کا بہانہ بنا کر دوسروں کا خون بہانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے نام پر، خدا کے نام پر، دین کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لعنتی ہونے کا اور ان کے لیے عذاب تیار رکھنے کا یہاں پر قرآن کریم کے اندر اعلان فرما رہا ہے، اور اپنا ایک خود ساختہ دین انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جس کا قرآن کریم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ جہاد سے منہ موڑ لیتے ہیں یا جن لوگوں نے جہاد کے حوالے سے سستی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے آیات کریمہ کے اندر، اور آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو جان و مال سے جہاد کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ جو بغیر معذوری کے بیٹھے رہتے ہیں گھروں کے اندر، ٹھیک ہے، اور جہاد کے لیے نہیں نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا، لیکن بغیر عذر کے باقی لوگ جب جہاد پر جائیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا پھر وعدہ بھی فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ اور آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو کافرانہ ماحول کے اندر دبے ہوئے رہتے ہیں، بے کسی کی حالت میں رہتے ہیں اور وہاں سے ہجرت نہیں کرتے، اور پھر کل قیامت کے دن جب ان کو ان کی بے دینی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو وہاں پر مستضعفین کی طرح زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ کی طرف سے وہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں پر ہجرت کر جاتے؟ اگر تمہارے اوپر سختیاں تھیں، اگر تم وہاں پر اس معاشرے کے اندر دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تھے تو تمہارے فرائض میں یہ تھا کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان گئے مدینہ تو بعض لوگ پھر بھی وہیں پر بیٹھے رہے،
ان میں سے البتہ کچھ لوگوں کا تذکرہ اللہ نے بعد میں فرمایا کہ جن میں سے کچھ لوگ واقعی معذور تھے، ہجرت نہیں کر پاتے تھے، لیکن کچھ لوگ اپنے مال و متاع اور گھر بار اور کھیتوں اور کاروبار کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرنے سے وہاں پر رکے رہے، ان کی مذمت میں یہ آیت۔ اور اس لیے روایت بعض قرآنی آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت شروع میں ہجرت واجب بھی تھا، ان لوگوں کے اوپر فرض تھا کہ وہ ہجرت کر کے وہاں پر نکل آتے، چونکہ ہجرت نہ کرنے والوں کے ساتھ مقابلے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نظام عدل کے حوالے سے، نظام انصاف کے حوالے سے آیت نمبر 105 کے بعد مختلف آیات کریمہ کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 105 سے آگے چند آیات کریمہ کے اندر ایک خاص واقعے کے تناظر میں انصاف کا جو حکم دیا ہے، خصوصاً عدالتی اور انصاف کے حوالے سے اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ جب کوئی گناہ آپ کریں تو اس گناہ کو دوسروں کے سر پر نہ تھوپیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی غلطیاں دوسروں کے سر کے اوپر ڈالنے کی، گردن پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ اور وہاں پر بھی ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا کہ مدینہ کے اندر ایک شخص نے چوری کی، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس معاملے کو پیش کیا گیا اور چور کا پیچھا جب کیا گیا، تو اس چور نے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس نے پھر یہ جو ہے چوری کا سامان لے جا کر ایک یہودی کے گھر کے باغ میں ڈال دیا، اس کے گھر کے سامنے رکھ دیا، تاکہ یہ بات میں کہا جائے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور خطا اور گناہ کو دوسروں کے سر پر تھوپنا کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بعد میں واضح ہوا کہ وہ یہودی بیچارہ بے گناہ تھا، اور یہ جس نے یہ حرکت کی تھی وہ وہی مدینے کا ہے، کیا تھا، ایک آدمی تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اسلامی نظام عدالت کے اندر حق کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کرنے والے مسلمان ہیں یا کافر ہیں، نہیں، وہاں پر جو حقدار ہے اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، شواہد کی بنیاد پر جس کا حق بنے گا اسی کے حساب سے اس کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا، اسلام اور کفر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر، اور جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جلسا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایت آنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص رسول اکرم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو رسول اکرم کی مخالفت کرے اس کے لیے یہ ہے کہ اسی راستے کے اوپر چلنے دیں گے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام معاملات میں اطاعت کرنا، اتباع کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ پیغمبر اکرم کے کسی بھی حکم کے حوالے سے اگر خدا نخواستہ ہم نے عمل میں، اتباع میں کوتاہی کی، کمزوری کی، اس کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے دینے کی کوشش کی، تو یہ کیا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق اس انسان کے جہنمی ہونے کا یہ باعث ہے۔ اور آیت نمبر 119 سے آگے 120 تک جو ہے شیطان کے گمراہ کن حربوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے باعمل مومنین کے لیے جنت کا اعلان، جنت کی بشارت دی کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 125 اور 126 میں ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اور آیت نمبر 135 کہ میں اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کے حوالے سے، اسلام کا جو نظام عدل ہے اس کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف کے سچے داعی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگر تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، لہٰذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اسلام کا نظام عدل یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ جب آ جائے تو پھر وہاں پر حق کو دیکھا جائے، چاہے حق کی بنیاد پر بات آپ کے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، آپ کے عزیز ترین افراد کی خلاف ہی کیوں نہ جائے،
غریبی اور امیری کا معاملہ بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا حکم اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائے کہ جو پیش نظر رکھنا ہے وہ کیا ہے، وہ انصاف ہے، وہ عادلانہ معیار ہے۔ یہاں پر رشتہ داری، یہاں پر قربت، انسانی خون کا رشتہ، یہ معاملات جو ہیں عدل اور اسلام کے بیلاگ انصاف کے معاملے میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 136 میں ایمان والوں کو ایمان کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینے سے مراد یہ ہے کہ جو اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں وہ حقیقی ایمان لائیں، اور جو لوگ ایمان کے بعد ابھی عمل کی مرحلے تک نہیں آئے وہ عمل کے میدان میں آگے بڑھیں۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو ہی ایمان کی دوبارہ دعوت دی، اور جن چیزوں کے اوپر ایمان کا حکم دیا وہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد منافقین کے حوالے سے فرمایا کہ منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں خود ہی دھوکے میں ہیں، اور منافقین کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز کے اندر سستی کو جو ہے نفاق کی علامت کے طور پر یہاں پر بیان فرمایا آیت نمبر 142 میں۔ اور آیت نمبر 144 میں مومنین کو چھوڑ کر کفار کو حامی نہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے جہنمی ہونے کا اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کے ہونے کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا۔ بہرحال مگر یہ کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور نیک کام انجام دے دیں ان کے مغفرت، لیکن اگر اسی نفاق کے اوپر اگر وہ چلے جائیں تو ان کے جہنم کے اندر درک اسفل کے اندر جو ہے ان کے مقام ہونے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ بہرحال دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ہمیشہ قرآن کریم کی آیات کریمہ پڑھنے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے اور ان کی آیات کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اس دنیا سے جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہوں سب کی مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عاجل عطا فرما۔ والسلام علیکم۔